मेरी जाहिल बहू को न कपड़े पहनने की तमीज़ थी और ना बोलना आता था। बेटा उसे तलाक देने लगा तो मैंने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। इस लड़की को हम घर में काम के लिए रख लेते हैं, बस तुम इसे तलाक मत दो। अब मेरी बहू सारा दिन घर के काम करती और रात को स्टोर रूम में सोने के लिए चली जाती। फिर आधी रात को वो कुरान मजीद उठाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगती और दुआ मांगती, ए अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा। एक रात बहू को सबक सिखाने के लिए उसकी टांगें तोड़ने गई तो बहू ने जोर जोर से अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। मेरा तो उस वक़्त दिमाग चकरा गया। जब मैं अपने बेटे की शादी के लिए लड़कियां देख रही थी, आज भी मैंने एक रिश्ते करवाने वाली आंटी के साथ कुछ लड़कियों को देखने जाना था। इस मकसद के लिए मैंने 3-4 नए जोड़े बनाकर रख लिए थे और जहां भी जाना होता उनमें से एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लेती। हालांकि मैं खुद एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मुझे अपने बेटे रिहान के लिए किसी ऊंचे घर की लड़की की तलाश थी जो ठीक ठाक अपने साथ जहेज़ भी लेकर आए। क्योंकि मैंने जब से अपनी जेठानी की मालदार बहू और जहेज़ को देखा था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो भी मेरी तरह 6 मरले के घर में सारी ज़िंदगी गुजारती रही और अब आकर उनके हालात बदले थे। जब उनके बेटे जवान हुए और वो उनके रिश्ते के लिए बाहर निकली तो उनकी मंजूर नज़र फैमिलीज़ अच्छी खासी अमीर कबीर होती थी। उन्होंने रिश्ते वाली आपा को साफ कह रखा था कि उन्हें उन घर के रिश्ते दिखाएं जिनके घर से कोई ना कोई बाहर मुल्क गया हो, क्योंकि ऐसे घरों के टोर ही अलग होते हैं। बाप या भाई में से किसी न किसी के बाहर जाने से पूरी फैमिली की तकदीर बदल जाती है। दौलत की रेल पेल और आसाइशें देखने लायक होती हैं। ऐसे घर अपनी बेटियों के साथ ट्रक भर के जहेज का सामान देते हैं। लिहाजा आपा ने जब से इनकी ख्वाहिश को सुना तो वो उन्हें ठीक ठाक अमीर कबीर घराने में लेकर गईं, जिनकी कोठियाँ किनार से कम की नहीं होती थीं और पोर्च में 3-3 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होती थीं। एक दो बार मैं भी इनके साथ गई तो मैं तो देखकर हैरान ही रह गई। ये देखकर कि ज़िंदगी तो मज़े से ये अमीर लोग जीते हैं, भला हमारी भी कोई ज़िंदगी है। कपड़े लेते हैं तो जूते पूरे नहीं होते और जूते हों तो ब्रांडेड कपड़े पहुंच से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मेरी जेठानी अपने बेटों की अच्छी नौकरी लगने के बाद जिस तेज़ी से अपने स्टेटस को बदलने की तगोदोद कर रही थी, वो देख देख कर मैं भी सोचती थी कि जब मेरा वक्त आया तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। अमीर घराने की बहू अपने साथ इतना जहेज का सामान लेकर आती है कि किसी चीज़ की कमी फिर घर में महसूस नहीं होती। मैं अपनी जेठानी से कभी कभी बेहद जेलस भी होती कि जहाँ पर भी जाती है इतने अमीर अमीर लोग इनकी बेपनाह इज्जत कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है कि ये लोग अपने जैसे रुपए पैसे रखने वाले लोगों में बेटी देने की बजाय अपने से बहुत कम स्टेटस रखने वालों में बेटी ब्याहने के लिए अतावले होते जा रहे हैं। इस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं अपने बेटे रिहान के रिश्ते के लिए बाहर निकली मुझे तब पता चला कि अमीर कबीर लोग स्टेटस की बजाय ये देखते हैं कि लड़का कितना काबिल है, आगे तरक्की के कितने चांसेस हैं। अगर वो अच्छी पोस्ट पर है, खूब पढ़ा लिखा है तो अपनी बेटी का रिश्ता देने में देर नहीं करते, बल्कि ऐसे लड़कों को रिश्ता देने में फ़ख्र महसूस करते हैं। लिहाजा जब रिहान की तालीम मुकम्मल होने के बाद उसकी बहुत अच्छी जगह पर नौकरी लग गई तो मैं भी बिल्कुल अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलते हुए रिश्ते करवाने वाली आपा को साफ साफ कह दिया कि मुझे भी बिल्कुल वैसे ही रिश्ते दिखाएं जैसे वो मेरी जेठानी को दिखाती रही है, और उन्हीं घरानों से मुझे भी लड़की चाहिए जो ठीक ठाक अमीर कबीर हों। रिहान को जब मेरी सोच का पता चला तो वो अक्सर हंस देता और कहता कि अम्मा आप सिर्फ जहेज को मद्देनज़र रख रही हैं, आप नहीं जानती कि इन अमीर लड़कियों के दामाद 7वें आसमान पर पहुंचे हुए होते हैं। भला हमारा इनका क्या बीच, और वैसे भी मैं शादी अभी करना ही नहीं चाहता, मुझे अभी आगे बढ़ना है, लिहाजा आप इन बातों से निकल आएं। लेकिन मैं कहाँ बाज आने वाली थी। मैंने बस तहैया कर रखा था कि जल्द अज जल्द अपने इकलौते बेटे रिहान की शादी करवा के ही दम लूँगी। वैसे भी अब मुझसे घर के काम नहीं होते थे, इसलिए मैंने सोचा कि बहू आ जाएगी तो वो घर को संभाल लेगी और मैं इन जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊंगी। मैं तैयार होकर अभी जूते पहन रही थी कि आपा की कॉल आ गई, तो मैंने फ़ौरन घर के दरवाजे को ताला लगाया और बाहर निकल आई। वैसे भी घर की एक चाबी रिहान के पास होती थी, इसलिए अगर बेवकत भी मुझे घर से बाहर निकलना पड़ जाता तो मुझे फिक्र नहीं होती थी। मेन रोड पर खाला मेरे ही इंतज़ार में खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, अरे भाई बहुत ही तगड़ी पार्टी है, बस दुआ करो तुम्हारा काम बन जाए। तो मैं इनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। हम टैक्सी से जिस घर के सामने उतरे वो देखने में तो 10 मरले से ज़्यादा का नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा फर्निश्ड था। मगर जाने क्यों उसे देखकर मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मैंने आपा से कहा,
یہ کہاں لے کر آ گئی ہیں؟ یہ تو کوئی ہماری طرح ہی ٹٹ پونجیے لگ رہے ہیں۔ تو وہ میری بات سن کر ہنس گئی اور کہنے لگی، انتہائی امیر لوگ ہیں، ان کی اس طرح کی کئی کوٹھیاں اس شہر میں ہیں۔ لڑکی کا باپ بھی اچھے عہدے پر ہے، اپنے اثر و رسوخ سے ریحان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ لڑکی کے سارے بھائی باہر ہوتے ہیں، اگر یہاں رشتہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ ریحان کو بھی اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں شامل کر لیں اور باہر ہی لے جائیں۔ ارے ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، نوکریوں میں کیا رکھا ہے، مہینے کی لگی بھندی تنخواہ اور بس، اوپر سے مہنگائی دیکھو۔ تنخواہ اگر آج کل لاکھ 2 لاکھ سے بھی اوپر ہو تو بھی یہاں گزارا آسان نہیں۔ تو شکر نہیں کرتے ہو کہ اگر یہ کاروباری لوگ تمہارے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دیں تو تم لوگوں کی پانچوں انگلیاں گھی اور سر کڑاہی میں ہوگا۔ تو آپا کی بات سن کر میں تھوڑی سی مطمئن ہوگی۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دینے کے بعد ہم نے گیٹ پر دستک دی تو دروازہ جلد کھل گیا اور ہمیں ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی لڑکی کی ماں اور بہنیں ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ دیکھنے میں تو کافی معقول لوگ ہی لگے۔ میرا دل اندر ہی اندر سے بے حد خوش ہو گیا۔ میں نے انہیں آنے کا مقصد بتایا تو لڑکی کی بہن نے فوراً کہا، کیا آپ لڑکے کو ساتھ نہیں لے کر آئیں؟ اچھا ہوتا اگر آپ اسے ساتھ لاتی، ہم اسے دیکھ لیتے۔ تو مجھے کافی حیرت ہوئی، اس سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی والوں نے یہ بات نہیں کی تھی۔ تو میں خالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دم خالہ نے بات بناتے ہوئے کہا، ابھی تو ریحان کی امی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، بات اگر آگے چلے گی تو لڑکی کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، یہ تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں تو ہمیں بھی لڑکے کو دیکھنا ہے، تبھی ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ تو خالہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، آپ بھی لڑکے کو ضرور دیکھ لیں، لیکن جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو لڑکے کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ ابھی تو آپ انہیں لڑکی دکھا دیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ خالہ چپ ہوئی تو میں نے فوراً ریحان کی تصویر نکال کر اس کی بہن کی طرف بڑھائی اور کہا، یہ ہمارا بیٹا ریحان ہے، آپ دیکھ لیں اور تسلی کر لیں۔ بات آگے بڑھی تو میں اپنے بیٹے کو بھی یہاں لے آؤں گی۔ دراصل میں اسے اپنے ساتھ ضرور لے آتی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ افسر بندے کے کندھوں پر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں تو ہر دوسرے دن نکلی ہوتی ہوں، تو ظاہر ہے وہ ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ باتوں ہی باتوں میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں یہاں آنے سے پہلے کئی لڑکیاں دیکھ چکی ہوں، اس لیے زیادہ چوڑے ہو کر میرے ساتھ گفتگو نہ کریں کہ آخر کو میں بیٹے کی ماں ہوں۔ میری بات سن کر لڑکی کی ماں اور بہن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کو بلوایا گیا، جسے دیکھ کر میں تو دھنگ رہ گئی۔ لڑکی دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھی، جانے کیوں میرا تو اس پر دل ہی آ گیا۔ میرے ریحان کے ساتھ کھڑی کتنی خوبصورت لگے گی۔ اگر یہاں رشتہ ہو جاتا تو میری جٹھانی کا تو سر جل جائے گا، کیونکہ امیر کبیر گھرانوں سے بہو تو وہ بھی لے کر آئی تھی، لیکن اس کی چاروں بہویں واجبی شکل و صورت کی تھیں، جنہیں دیکھ کر خاندان والے اکثر اس پر پھیتی کستے رہتے۔ ادھر تو دولت کے ساتھ ساتھ لڑکی کی خوبصورتی بھی آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپا کو اشارہ کیا کہ مجھے تو لڑکی پسند آ گئی ہے، تو آپا نے سکھ کا سانس لیا۔ اتنے میں ان لوگوں نے چائے ہمارے سامنے لا کر رکھ دی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے لڑکی کی ماں کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے آپ کی لڑکی بے حد پسند ہے، اب آپ منگنی کی تاریخ دے دیں۔ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم سوچ کر آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے میرے ریحان کی تصویر رکھ لی اور تھوڑی دیر بعد میں اور آپا اٹھ کر اپنے گھر کو آ گئے۔ میں بے حد خوش تھی کیونکہ پہلی بار میرا دل مطمئن ہوا تھا۔ بات چیت اور ٹی سیٹ کے برتنوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کاروباری فیملی ہے، تو کل کو ریحان کا بھی مستقبل مجھے روشن دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی میں نوکری کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ ریحان کے ابا بھی ایک سرکاری ملازم تھے اور لگی بھندی تنخواہ تھی۔ لے دے کر ایک ہی بچہ تھا اور ریحان کے بعد کوئی اور بچہ ہوا بھی نہیں، اس لیے ریحان میرا اکلوتا بیٹا تھا، جس کے لیے میں بچپن سے ہی بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رہی تھی۔ سرکاری ملازمت میں ہی ریحان کے ابا نے اپنا ذاتی گھر تعمیر کروایا تھا۔ ذاتی گھر کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جن لڑکوں کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہوتا، ان کی نوکری خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لڑکی والے انہیں اپنی بیٹی دیتے ہوئے جھجکتے ضرور ہیں۔ عموماً لڑکی والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم لڑکے کا اپنا ذاتی گھر تو ہو، اور میں تو جہاں بھی رشتہ لے کر گئی، جب لڑکی والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے تو ان کے چہرے کا اطمینان دور سے دکھائی دیتا اور میرا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے ریحان کے لیے یوں تو کئی لڑکیاں دیکھ چکی تھی، لیکن یہ جو میں لڑکی دیکھ کر آئی تھی، اس پر میرا دل ٹھہر سا گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر ریحان کو اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگلی دفعہ وہ میرے ساتھ لڑکی کے گھر جائے گا، تو وہ میری بات سن کر تھوڑا سا سٹپٹا گیا
اماں یہ لڑکیوں کے گھر جانے والے معاملات مجھ سے دور ہی رکھیں۔ تو اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ ایسے کیسے دور رکھوں؟ منگنی کی یہ انگوٹھی کیا میں اپنی انگلیوں میں پہنوں گی؟ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگ گیا۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو جس طرح ہم کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی والے بھی تو یہ حق رکھتے ہیں نا کہ لڑکے کی چھان پھٹک کر دیکھیں، اس سے بات چیت کر کے دیکھیں کہ آیا وہ گفتگو میں کیسا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا جہاں بھی جائے گا اپنا لوہا منوا کر ہی دم لے گا۔ تو میری بات پر ریحان چپ ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے بالکل مطمئن تھی کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہمیں کوئی مثبت جواب ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو میں ریحان کو لے کر ان کے گھر گئی۔ اس کے والد، بھائی، بہنیں سبھی نے ریحان سے بات چیت کی، اور یوں لڑکی والوں کو ریحان بے حد پسند آیا۔ میں چونکہ اپنے ساتھ منگنی کی انگوٹھی لے کر گئی ہوئی تھی، تو میں نے دعائے خیر کی رسم کے طور پر منگنی کی انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں ڈال دی، اور یوں یہ معاملہ خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو گیا۔ ریحان بھی بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ لڑکی والوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر لیں، کیونکہ ہم نے 2 ماہ بعد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہم سب کے ویزے آ چکے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہم اپنی بیٹی کی شادی کا فرض ادا کر کے رخصت ہوں، کیونکہ پھر باہر سے جلدی آنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے حامی بھر لی، لیکن لڑکی والوں نے ہمارے سامنے جو شرائط رکھیں انہیں سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ لڑکی والوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ لڑکی کے نام مکان لگایا جائے یا پھر 10 مرلے زمین بچی کے نام کی جائے۔ ہم نے تو خود مر مر کے یہ گھر بنایا تھا، بھلا ہم اسے بہو کے نام کیسے لگا سکتے تھے؟ تو کل کلاں کو بہو کی ناراضگی یا ناپسندیدگی کی صورت میں وہ تو ہمیں بآسانی اس گھر سے بے دخل کر سکتی تھی۔ ویسے بھی مجھے لڑکی اور لڑکے کے گھر والے کافی نازک مزاج لگ رہے تھے، لیکن منگنی کرنے تک اور اس کے بعد بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ اتنے سخت شرط ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ ریحان کے ابا تو پھر بھی کسی حد تک راضی ہو گئے تھے، لیکن میں اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مجھے شدید غصہ آیا۔ ابھی سے یہ لوگ مکان لکھوا رہے ہیں تو کل نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ میں نے ریحان کے ابا سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ یہ کیسی شرط ہے؟ ہم ایسی کوئی شرط نہیں مانیں گے۔ ریحان کے ابا بھی پریشان تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی سمجھا رہے تھے اور لڑکی والوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ یہ بہت ہی کڑی شرط ہے، لیکن لڑکی والوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم نکاح کی تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ ان کی بات سن کر میں غصے سے بولی کہ اگر آپ کی طرف سے یہ رشتہ ختم ہے تو ہماری طرف سے بھی یہ رشتہ ختم سمجھیے۔ رشتوں میں یہ سودے بازیاں نہیں ہوتی۔ آپ وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کیجیے گا جو پورا قلعہ اس کے نام کرے، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ریحان کے ابا بھی باہر آ گئے اور مجھے غصہ کرنے لگے کہ تم نے بہت ہی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر بیٹے کا رشتہ ٹوٹے گا تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ تو میں ان کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں بولی کہ خاندان والے جائیں باڑ میں، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن میں ایسی جگہ رشتہ دینے کے حق میں نہیں ہوں جو شادی سے پہلے ایسی شرطیں رکھ رہے ہوں۔ ریحان کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت مایوس ہوا اور مجھ پر خفا بھی کہ امی کوئی درمیانی راستہ نکال لیتی۔ یہ کیا کیا؟ آنن فانن آپ نے رشتہ ختم کر ڈالا۔ میں جانتی تھی کہ ریحان کو وہ لڑکی کافی پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے حوالے سے کافی رنگین خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ امیر لوگ ہیں، خوب سارا جہیز آئے گا اور کچھ عرصے کے بعد ہی ہم ان کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو کر باہر سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ لڑکی کا سارا خاندان ہی باہر سیٹل تھا۔ لیکن بجائے ہمیں سیٹ کرنے کے، یہ تو ہمارا بھرتا نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ جو گھر ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اور روپیہ جوڑ جوڑ کر بنایا ہے، وہ سارے کا سارا اپنی بیٹی کا نام لگوانے کی بات کر رہے تھے، جو زہر ہے ہم میں سے کسی کے لیے بھی اسے ماننا ممکن نہیں تھا۔ ریحان کے ابا گھر آنے کے بعد میرے ساتھ بہت لڑے کہ تم ہی ایسی اونچی اونچی جگہوں پر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتی ہو، اب دیکھ لیا اس کا انجام۔ اگر اپنی حیثیت کے مطابق رشتہ داری جوڑتی تو آج یوں ناکام ہو کر خالی ہاتھ گھر نہ آتی۔ ریحان بھی اب مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ریحان نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور اس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے سرکل میں سے کوئی لڑکی پسند کر کے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا
تو وہ تو 2 دن بھی ہمارے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ رہنے میں ایزی محسوس کریں گے۔ میں نے ریحان کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم ہماری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکے کی ذات ہے، کبھی بھی میری دھونس دھمکی میں نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے، میں نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے کی کوشش تیز کر دی۔ لیکن اب کی بار میں نے پاپا کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کسی ایسے امیر گھرانے میں اپنے بیٹے کو نہیں بیانا، بلکہ جلد از جلد کسی غریب گھر کی لڑکی ہی دیکھ لیں اور رشتے کی بات چلائیں، کیونکہ اب مجھ سے گھر کے معاملات نہیں سنبھالے جا رہے۔ آپا ہمارے گھر کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، تو وہ میری بات سننے کے بعد بولی کہ میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ ان امیر گھرانوں کے چکر میں سے نکل جاؤ، اور ان کی بیٹیاں اگر بیاہ کر تمہارے گھر آ بھی گئیں تو کام کاج کو تو ہاتھ لگانے سے رہیں، شادی کر کے بھی تمہارے مسائل جوں کے توں ہی رہیں گے۔ اس لیے تو میں کہتی آ رہی ہوں کہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ کر لے آؤ، فائدے میں رہو گی، اور وہ تمہارے گھر کے کام کاج بھی کرے گی اور تم سے دب کر بھی رہے گی۔ عموماً اکثر گھرانوں میں اسی فارمولے پر عمل کرتے ہیں۔ یوں کسی غریب گھرانے کی بہو ساری زندگی ان سے دب کر اپنا وقت گزارتی ہے اور ان کی الگ سے احسان مند بھی رہتی ہے۔ تو ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے انہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد کوئی لڑکی دیکھیں۔ تو انہوں نے اگلے ہی دن مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے، لیکن تم آ کر دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ تو میں نے منہ بناتے ہوئے انہیں کہا کہ غریب کی بیٹیوں کے رشتے کہیں بھاگے نہیں جاتے، یہ تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل لڑکی کا باپ نہیں ہے اور ماں بھی بس دل کی مریض ہے، اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ جلد از جلد اس لڑکی کی شادی طے کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 اور بھی رشتے اس لڑکی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جا کر دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو بات پکی کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے اور پھر میری لسٹ میں دور دور تک ایسا کوئی اور رشتہ موجود بھی نہیں ہے، پھر تمہیں کافی دنوں تک انتظار کرنا پڑے گا، اور تم خود ہی کہتی ہو کہ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ تو ان کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں چپکے سے ریحان اور اس کے ابا کو بتائے بغیر ہی آپا کے ساتھ نکل گئی، کیونکہ گھر کے کام کاج اب میرے لیے مصیبت بنتے جا رہے تھے، کیونکہ مجھ میں اب بالکل بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ جب ہم اس لڑکی کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ کا رکھ رکھاؤ اور سلیقہ مجھے کافی متاثر کر گیا۔ وہ واقعی کافی بیمار تھی، جیسا کہ آپا نے کہا تھا، لیکن گھر نہایت صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ لڑکی کی ماں نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کی بیٹی زویا کا کیا دھرا ہے، کیونکہ وہ خود تو بیماری کے باعث اٹھنے سے بھی قاصر ہے، پورا گھر اس بچی نے سنبھال رکھا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت مطمئن ہوئی، لیکن مجھے بھی ایسی ہی لڑکی درکار تھی جو گھر کے کام کاج میں ماہر ہو۔ گھر آ کر میں نے ریحان کے ابا سے بات کی اور لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ ان سے پہلے ہی تمام باتیں صاف کر لو، کہیں بعد میں کوئی شرط نہ رکھ دیں، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ان کی بات بجا تھی، اس لیے میں اگلے دن پھر لڑکی کی ماں سے ملی اور ساری بات صاف کی، تاکہ بعد میں کسی کا دل نہ دکھے۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب لڑکی کی ماں نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے، بس یہی درخواست ہے کہ ان کی بیٹی کا خیال رکھا جائے اور انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بولی کہ ان کا کیا ہے، آج ہیں کل کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اگر بیٹی سکھی رہی تو ان کی زندگی کے کچھ دن اور بڑھ جائیں گے۔ میں لڑکی والوں سے مکمل مطمئن ہوگی۔ چنانچہ میں اور ریحان کے ابا نے شادی کی تاریخ طے کر دی، لیکن جب ریحان کو بتایا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ یہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی سابقہ منگیتر ماہین کے عشق میں گرفتار ہے، لیکن میں ایک ماں تھی اور اپنی اولاد کی کمزوریوں سے خوب واقف تھی۔ جب میں نے اس کے سامنے رونا دھونا اور جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ مان گیا، اور یوں ہم نے سادگی سے اس کی شادی کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ شادی مجبوری میں کر رہا ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اتنا سنگ دل نکلے گا کہ شادی کی پہلی رات ہی دلہن کو کمرے سے نکال دے گا۔ لیکن جانے کیوں مجھے دکھ کی بجائے خوشی ہوئی کہ زویا کو آتے ہی اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ شاید وہ اپنے حسن اور اچھی جگہ رشتہ طے ہونے پر مغرور ہو گئی تھی، تو اچھا ہی ہوا کہ ریحان نے اس کا غرور توڑ دیا۔ وہ چپ چاپ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی رہی اور میں بھی تھکی ہوئی تھی، اس لیے دلجوئی نہ کر سکی۔ صبح میں نے دیکھا تو وہ دلہن والا لباس بدل کر سادہ کپڑوں میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اسے پہلے دن ہی کام کرتے ہوئے دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔
اس نے خاموشی سے چائے بنائی، ہمیں دی اور پھر ریحان کے کمرے میں لے گئی، مگر ریحان نے غصے سے چائے کی ٹرے اس کے منہ پر دے ماری اور اسے باہر نکال دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر آ گئی۔ ریحان کے ابا نے یہ سب دیکھا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے اور مجھ سے کہا کہ نئی نویلی دلہن سے اس طرح کا سلوک ٹھیک نہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریحان نے اسے کمرے میں آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ جب وہ گھر میں ہو تو وہ نظر نہ آئے۔ وہ خاموشی سے کام کاج میں جٹ گئی اور کبھی کوئی شکایت نہ کی۔ گھر میں 2 کمرے اور ایک سٹور تھا، ایک ہمارا اور دوسرا ریحان کا۔ جب ریحان نے اسے کمرے سے نکالا تو میں نے سٹور روم صاف کرنے کو کہا اور وہیں سونے لگی۔ اس نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ ریحان جو ہمارا بڑھاپے کا سہارا تھا 10 دن بعد ہی ہمیں چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا اور فون پر بتایا کہ اس کے باہر جانے کے تمام اخراجات ماہین نے اٹھائے اور اب وہ ماہین سے شادی کر رہا ہے۔ یہ سن کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے، لیکن میں اور ریحان کے ابا نے یہ بات زویا سے چھپا لی، اس ڈر سے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر نہ چلی جائے۔ بیٹا کھو ہی چکے تھے، اب وہی ہماری آسرا تھی جو گھر کے کام کے ساتھ ساتھ باہر کا سامان بھی لے آتی تھی۔ ہم نے بس اسے اتنا بتایا کہ ریحان آفس کے کام سے باہر گیا ہے اور جلد واپس آئے گا۔ وہ خاموشی سے مان گئی اور اچھی امیدوں کے سہارے میں کام میں لگ گئی، لیکن میں اور ریحان کے ابا روز سوچتے کہ ہم یہ حقیقت کب تک چھپا سکیں گے، اور اگر ریحان واپس نہ آیا تو کیا ہوگا، یہ لڑکی کب تک بغیر شوہر کی زندگی گزارے گی۔ یہ سوچ کر میرے دل میں کبھی کبھی بہت درد ہوتا اور دکھ بھی کہ میں نے ایک جیتی جاگتی غریب بچی پر کیسا ظلم اٹھایا ہے۔ ریحان کبھی کبھار فون کرتا اور ہم کوشش کرتے کہ اس کی بات زویا سے کروا دیں، مگر وہ اس کی آواز بھی سننا پسند نہ کرتا۔ جب ریحان کی کال آتی تو زویا انتہائی حسرت سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھتی کہ شاید ہم میں سے کوئی اس کی بات بھی ریحان سے کروا دے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر فون میں زویا کو دوں گی تو وہ بھی بات نہیں کرے گا اور پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان کے درمیان کا معاملہ اور بھی خراب ہو جائے۔ اس لیے ہم دونوں بہت ہی محتاط رہ کر گفتگو کرتے تھے، لیکن باتوں باتوں میں ریحان کو ہم گھر آنے کا اصرار بھی کرتے رہتے، لیکن وہ ٹال مٹول ہی کرتا جاتا اور اس کو گئے ہوئے تقریباً 1 سال تو ہو چکا تھا اور ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھی اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ تو دوسری طرف زویا کی خدمت گزاری کو دیکھ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی پچھتانے لگے تھے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ ہم نے ایک لڑکی پر ظلم کر ڈالا ہے۔ میں جب زویا کی خاموشی کو دیکھتی تو مجھے اپنا احساس جرم مزید ستانے لگتا۔ سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی کہ میں باقاعدہ نیند کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں باہر صحن میں آ گئی کہ اچانک مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، تو میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ سٹور روم کی طرف بڑھی کیونکہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ سٹور روم خالی تھا اور زویا وہاں پر موجود نہیں تھی اور ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈنگ پر سورۃ یاسین کی تلاوت چل رہی تھی۔ کیا خدا، زویا کدھر گئی؟ میں نے ایک دم ٹیپ ریکارڈنگ کو بند کیا اور دبے قدموں باہر چلی آئی کہ اچانک مجھے چھت پر ہلکی سی آواز آئی تو میں تیزی سے چھت کی طرف بڑھی اور چوں ہی چھت کا دروازہ کھول کر میں نے آگے قدم بڑھائے تو یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ زویا جائے نماز پر سر سجدے میں رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ تو میں پوری جان سے کانپ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، تو وہ تڑپ تڑپ کر میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی خاموش التجائیں میرا سینہ جلا رہی تھیں۔ میں نے اسے اٹھایا اور نیچے لے آئی۔ وہ سٹور روم میں جانا چاہتی تھی لیکن میں اسے ریحان کے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ آج کے بعد تم یہاں پر ہی سونا، اس کمرے میں تمہارا پورا حق ہے۔ اس کمرے میں سلا کر میں باہر آ گئی اور پھر رونے لگی۔ میرے غلط فیصلے نے 2 زندگیاں اجیرن کرتی تھیں۔ اگر میں جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو آج میرا بیٹا باہر نہ جاتا اور نہ ہی زویا کی زندگی ریحان کے ہاتھوں برباد ہوتی۔ میں یوں اس لڑکی کو روتا ہوا مزید نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہوتے ہی ریحان کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا دل ہولنے لگا کہ اس کا نمبر تو کبھی بھی بند نہیں گیا، یا خدا خیر ہو۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان کے ابا نے یوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے ریحان کو ویل چیئر پر دیکھ کر وہ چلا اٹھے، تو میں بھی بغیر سلیپر کے تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر گئی اور ریحان کو ویل چیئر پر پڑی ہوئی شیو کے ساتھ پریشان حال دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔
میں نے ریحان کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر اسے لے کر اندر گئے۔ یہ سب کیا ہے ریحان؟ ہم دونوں میاں بیوی بس ایک ہی سوال ریحان سے کر رہے تھے تو وہ آہستہ آہستہ انتہائی بے بسی سے بولا، میرا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہوں، تو ماہین نے مجھے فوراً ہی طلاق دے دی اور مجھے واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ریحان کی اندھی محبت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا۔ دروازے میں کھڑی زویا نے ساری باتیں سن لی تھی، تو میں خوفزدہ نظروں سے ریحان کے ابا کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں یہ لڑکی ہمیں اس اسٹیج پر چھوڑ کر تو نہیں جائے گی، کیونکہ اب ہم دو کے ساتھ ایک تیسرا فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، جو اپنے ذاتی کام کاج کے لیے بھی دوسروں کا محتاج تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب سر پر بجتی ہے تو پھر انسان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مکافات عمل ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ دنیا میں ہی مل جاتے ہیں، اور ہم ماں بیٹے کو اپنی بوئی ہوئی فصل دنیا پر ہی کاٹنے کو مل گئی تھی۔ مجھے بس ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ زویا ان حالات میں ہمیں چھوڑ کر چلی نہ جائے، لیکن زویا ہماری زیادتیاں دیکھنے کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ شاید زویا کی دعاؤں اور بے لوث خالوص کا اثر تھا کہ ریحان موضوعاتی طور پر ٹھیک ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ اپنی بیماری میں ہی وہ زویا کے خلوص کا قائل ہو گیا تھا اور اس کی قدر بھی کرنے لگا۔ یہ زویا ہی تھی جس کی دعاؤں کے نتیجے میں ریحان کو پھر سے نوکری بھی مل گئی۔ اب الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات نارمل ہیں اور میری زویا خیر سے امید سے بھی ہے، تو ریحان کو کہہ کر میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں زویا کام کاج کرے۔ اب جہاں تک ہو سکے میں اپنی ان زیادتیوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی جو میں نے جانے انجانے میں زویا کے ساتھ کی۔ دوستو اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔